बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं, इधर देखें कि कोई शख्स जब फौत हो जाता है तो उस पर कर्जा भी होता है और माल भी छोड़ता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कर्जा ज़्यादा होता है और माल कम होता है। ठीक है, जो माल है उसको हम यह कहते हैं तरका, और जो कर्ज है कुल कर्ज उसको हम कह रहे हैं मजमुउद दुयून। मजमुउद दुयून ये लफ्ज आ रहा है, इसका तलफ़ुज़ देख रहे हैं, मजमुउद दुयून। ठीक है, इसका माना है कुल कर्ज। क्या माना है? कुल कर्ज। ठीक है ना। तो अब कर्ज ज्यादा है और जो उसने छोड़ा है वो कम है। जो उसने छोड़ा है वो कम है। तो जब कर्ज ज्यादा हो और माल कम हो तो फिर वो कैसे तकसीम होता है? ठीक है, उसका आज हमने समझना है। इधर देखें, अभी तो उसको छोड़ें, इधर देखें। ठीक है, जब कर्ज ज्यादा हो और माल जो छोड़ा है वो कम है तो कैसे करेंगे? हम ऐसा करेंगे, कुल कर्ज जो है उसको जमा करेंगे कि किस किस का कर्जा है। ठीक है, मसलन दो बंदों को कर्जा है, एक के है 15 रुपए और एक के 10 रुपए, या एक के 10 रुपए एक के 5 रुपए, कितने हुए? 15 रुपए। और उसने छोड़े हैं 13 रुपए। कितने छोड़े? उसने छोड़े हैं 13 रुपए और कर्जा है मैयत के ऊपर 15 रुपए। तो ये कर्ज ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इस कुल कर्ज को हम लिखेंगे मखरज मसला की जगह। हाँ, मखरज मसला की जगह। ठीक है, पहले मखरज मसला में 8 लिख रहे थे, 4 लिख रहे थे, 6 लिख रहे थे, 12 लिख रहे थे, 24 लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जितना भी कर्जा होगा उसको हम मखरज मसला की जगह लिखेंगे। आया समझ में? और क्योंकि कर्जा ज्यादा है माल कम है, लिहाजा वारिसों को किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वारिसों की जगह हम उनके नाम लिखेंगे जिन्होंने कर्ज लेना है। मैयत को जिन्होंने कर्ज दिया था, वरसा की जगह किन किन कर्ज खाओं के नाम आएंगे? वरसा की जगह किसके नाम आएंगे? अच्छा, और कर्ज खाऊं, अच्छा, जहां वरसा को सियाम मिल रहे थे ना, जैसे अगर औलाद हो तो बीवी को 1/8 सुमन मिलता है, एक मिल रहा है 8 में से एक सियाम है, तो सियाम की जगह हम इनका कर्ज लिखेंगे। भाई इसने कितना कर्जा लेना है, इसने कितना कर्जा लेना है। बस हम, एक है जमाल और एक है अजमल। अब इधर देखो, इधर देखो, जमाल ने मैयत से लेने 10 रुपए। ठीक है, तो वरसा की जगह हम जमाल लिखेंगे और सियाम की जगह 10 लिख देंगे नीचे। ठीक है, और दूसरा लेने 5 रुपए, उसका नाम है खालिद, मसलन खालिद का नाम लिख देंगे, उसके नीचे 5 रुपए 5 लिख देंगे, 5 रुपए। भाई ये इसने कितने लेने? 5 रुपए लेने हैं। जितने ज्यादा लेने हैं उसका पहला लिख देंगे, भाई इसने ज्यादा लेने हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? कुल तरका तो वही लिखा जाता है बाएं तरफ। कुल तरका कहाँ लिखते हैं? आज के सबक में और पिछले सबक से फर्क क्या है? पिछले सबक में यह था मखरज मसला हम उनसे बनाते थे असाब फराइज से। ठीक है, और कर्ज के अंदर हम ये करेंगे, मखरज मसला बनाएंगे कर्ज खाओं के कर्ज के एतबार से। ठीक है, जितना कर्जा होगा मैयत पे कुल कर्जे को हम लिखेंगे मखरज मसला की जगह। अभी सिर्फ मुझे देखें, इसको छोड़ें। ठीक है, आप हजरात जो सुन रहे हैं वो भी सिर्फ सुने, भी उसको देखें मत, पहले सुन लें अच्छी तरह। जब सुन लेंगे तो फिर बाद में उसको देखेंगे, समझ में आएगा। अभी जुबानी समझे आप। ठीक है, अच्छा जनाब, तरका कम है और कर्जा ज्यादा है। जब कर्जा ज्यादा हो तो अब हम क्या करेंगे, सारा माल कर्ज खाओ को देंगे, वरसा को कुछ नहीं मिलेगा, वरसा का नाम भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब वरसा की जगह किन का नाम लिखेंगे? जिन्होंने कर्जा लेना है उनका नाम लिख देंगे। अच्छा, जिसने जितना कर्जा लेना है उसके पहले उसका नाम लिखेंगे, और जितना कर्जा उसने लेना है उसको सियाम की जगह रख देंगे। मसलन खालिद ने मैयत से 15 रुपए लेने थे तो खालिद लिख देंगे, नीचे 15 लिख देंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब सारा कर्जा जमा करके हम इसको फिर लिखेंगे मखरज मसला की जगह। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद जब हमने मखरज मसला पे सारा कर्ज लिख दिया, कुल कर्ज, जिसको हम मजमुउद दुयून कह रहे हैं। ठीक है, कुल कर्ज और तरके में निस्बत देखेंगे। कुल कर्ज और तरके में निस्बत देखेंगे, ये निस्बत कौन सी है? अगर तबायुन की निस्बत है, अगर हाँ तबायुन की निस्बत है। ठीक है ना, मसलन कुल कर्जा है 15 रुपए और तरका है 13 रुपए, तबायुन है ना। तब हम क्या करेंगे, कर्ज खा के कर्ज को जो है उसमें तरका में जरब देंगे।
ترکہ میں کل ترکہ میں ضرب دیں گے. اب مثلا ایک آدمی کے 10 روپے قرضہ تھا، میت پہ کتنا تھا؟ 10 روپے قرضہ تھا. 10 کو آپ نے ضرب دیا کس پر؟ ترکے پر. ترکہ کتنا ہے؟ 13 روپے. 13 روپے. تو جب آپ نے 10 کو 13 پہ ضرب دیا ہے جی، 10 کو آپ نے ضرب دیا 13 پر، تو یہ ہو گیا 130 روپے. ادھر دے گا، ٹھیک ہے، 130 روپے. ٹھیک ہو گیا، میں کر رہا ہوں ادھر، ادھر دیں گے، میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 130 روپے ہو گیا. یہ ہم نے کیا کیا؟ ایک شخص کے قرض کو کل ترکے پہ ضرب دیا. ایک شخص کے قرض کو کل ترکے پہ ہم نے کیا کیا؟ ضرب دیا. تو 10، ایک آدمی کا 10 روپیہ تھا، اس کو ہم نے کل ترکہ 13 پہ ضرب دیا، تو جواب آیا 130. اب اس 130 کو ہم تقسیم کریں گے کل قرضے پر. کل قرضے پر. یہ تو ہم نے قرض کھا کے قرض کو ضرب دیا ہے کس پر؟ کل ترکے پر. کل ترکے پر. کل ترکہ 13 تھا، ایک آدمی میت سے 10 روپے لے رہے ہیں، تو اس 10 کو ہم نے ضرب دیا 13 پر، تو جواب آیا 130. اب 130 کو ہم تقسیم کریں گے کل قرضے پر. کل قرضہ کتنا؟ 15 نا. تو جب ہم نے 130 کو تقسیم کیا 15 پر، تو جواب آیا 8.66. کیا ہے؟ تو اب 8.66 ہم لکھ دیں گے. بھائی اس کو ملے گا جس کا 10 روپے قرضہ ہے نا، اس کو 8.66 ملیں گے. ٹھیک ہے. اور جس کا ہے جناب کیا کہتے ہیں نا 5 روپے، اب 5 والے کو کیا کریں گے؟ 5 والے کو بھی ہم کل ترکے میں ضرب دیں گے. 5 کو 13 میں ضرب دیں گے. 5 ضرب 13، تو یہ ہوا 65. کیا جواب آئے گا؟ وہ سب لکھا ہوا اس سے مجھے دیکھا 65 آیا. اب 65 کو پھر آپ تقسیم کریں گے کس پہ؟ کل قرضے پہ، وہ ہے 15. 65 کو آپ نے تقسیم کیا 15 پر، تو جواب آیا 4.33. کیا جواب آیا؟ اچھا، تو اب یہ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیونکہ قرضہ کم ہے، قرضہ زیادہ ہے، ترکہ کم ہے. کتنا کم پڑ رہا تھا؟ 14. 2 روپے کم پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی بھی کم لینے کو تیار نہیں. 10 والا کہتا پہلے مجھے دو میرے 10 روپے. 5 والا کہتا پھر میرا تھوڑا پہلے مجھے دے دو بھائی. ہر کوئی اپنا پورا قرضہ لینے مجھے پورا ملے اگلے کو کم ملے، ایسا نہیں ہوگا. پھر تناسب دیکھا جائے گا. تناسب سے پھر سب کا جتنا کم ہوگا اتنا کم ہو جائے گا. اب اگر ایک کو 10 روپے دے دو تو دوسرے کا زیادہ کم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ سب کو برابر برابر ہو جائے گا. یہاں تک سمجھے؟ دوبارہ اسی چیز کو میں عرض کرتا ہوں کہ اب تک جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مخرج مسئلہ کی جگہ ہم جو ہے اصحاب فرائض کو رکھتے تھے، اصحاب فرائض کے سیام کو رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ ایسا کریں گے، اگر میت نے مال کم چھوڑا ہے اور قرضہ زیادہ چھوڑا ہے، مال کم چھوڑا ہے قرضہ زیادہ چھوڑا ہے، تو کل قرضے کو ہم مخرج مسئلہ کی جگہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ورثاء کی جگہ ہم قرض خواہوں کا نام لکھیں گے، سیام کی جگہ ان کے قرضے کو لکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہر شخص کا جو قرضہ ہے، اچھا اس کے بعد کل قرض اور ترکے میں یعنی جو مال چھوڑا اس میں نسبت دیکھیں گے. اگر دونوں میں تباین کی نسبت ہے تو ہر شخص کے قرض کو ہم ضرب دیں گے کل ترکے میں. ٹھیک ہے. کل ترکے میں ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو ہم تقسیم کر دیں گے کل قرض کے اوپر. تو اس طرح کیا ہوگا؟ ہر شخص کا حصہ نکل آئے گا. آئے سمجھ میں؟ اب آپ مثال دیکھیں، پہلے مثال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ رہے ہو ترکہ اور مجموع الدیون کے درمیان تباین کی مثال آئے نظر؟ یا میرا کرسر چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ترکہ اور مجموع الدیون، مجموع الدیون سے مراد کیا ہے؟ کل قرض. ترکہ اور کل قرض، آپ کل قرض سمجھے. ٹھیک ہے. ترکہ، اچھا آپ اس کو کل قرض لکھ لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. اس کو لکھ لیں گے کل قرض. ترکہ اور کل قرض کے درمیان تباین کی مثال کیسے؟ یہ جناب اس نے اجمل نے کتنا ترکہ چھوڑا ہے؟ 13 روپے. ٹھیک ہے. اچھا، اور قرض خواہ جو ایک ہے جمیل، ایک ہے جمال. جمیل نے اجمل سے لینے تھے 10 روپے اور جمال نے کتنے لینے تھے؟ 5 روپے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ہم نے ورثاء کی جگہ قرض خواہ کا نام لکھ دیا جمیل. اس نے جتنا لینا تھا سیام وہ 10 لکھ دیے. ٹھیک ہے، 10 روپے یہ سیام کی جگہ آ گئے. اس نے جمال نے بھی لینا تھا تو لہذا اس کو کیا کرا کہ ہم نے اس کا نام لکھ دیا، یہ اس کا جتنا لینا تھا وہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو جمع کیا 10 اور 5 15.
تو میت پر کتنا قرضہ ہے؟ 15 روپے. وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا مخرج مسئلہ کی جگہ. ٹھیک ہے، یہ 15 آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اب ہم نے مخرج مسئلہ اور ترکے میں نسبت دیکھی، تو یہ تباین کی نسبت ہے، یہاں لکھا ہوا بھی تباین. ٹھیک ہے. اچھا جناب، جب تباین کی نسبت ہو تب ہم ایسا کریں گے، قرض کھا کے قرض کو، یہ 10 روپے نا اس کا قرض جمیل کا، اس 10 کو ہم ضرب دیں گے کل ترکے میں. 10 کو ہم نے ضرب دیا تھا 13 میں، تو جواب آیا تھا 130 روپے آیا تھا. ٹھیک ہے جناب. پھر 130 کو ہم نے کیا کیا تھا؟ تقسیم کیا تھا. 130 کو ہم نے تقسیم کیا تھا 15 پر، تو جواب آیا 8.66. اچھا، یہ آپ نے کاٹ دینا سارا، یہ نیچے لکھا ہو نا 8 10 15، یہ سارا، یہ پوری لائن نیچے والی کاٹ دینا. ٹھیک ہے. اس کو کاٹ کے آپ نے صرف ایسے لکھنا ہے 8.66. اس پوری لائن کو کاٹ دو. ٹھیک ہے، اس پوری لائن کو کاٹ دو. آپ نے لکھنا 8.66. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آگے چلیں. اس کا تھا 5 روپے، اس 5 کو ہم نے کل ترک میں ضرب دیا. 5 ضرب 13 65. 65 ہے. 65 کو پھر آپ نے تقسیم کیا 15 پر، تو یہ آ گیا جناب 4.33. اس کو بھی کاٹ دینا. ٹھیک ہے نا، 4.33. تو اب کیا ہوا؟ 4 اور وہ کتنا تھا؟ 4 اور 6 کتنا ہو گیا؟ ہے جی، یا کتنا آیا تھا؟ اس کا کتنا آیا تھا؟ 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. باقی 1 روپے بچا، 1 روپے میں سے 66 پیسے اس کو آئے. ٹھیک ہے، اور 33 پیسے اس کو آئے. ٹھیک ہو گیا جناب، یہ سمجھ میں آ گیا سر. اب اس کے بارے میں جو لکھا وہ پڑھیں آپ، اس کو پڑھاتے ہیں ہم آپ کو. یہ دیکھیں، اب یہ جو لکھا ہوا نا جو کچھ، یہ پڑھیں. قرض خواہوں کے درمیان تقسیم ترکہ کا طریقہ آ رہا نظر. یہی جو کچھ میں نے تقریر کی نا، یہی سب کچھ لکھا، اس کا میں نے خلاصہ کو بیان کر دیا. اگر قرضہ ترکہ سے زیادہ ہو تو قرض خواہوں کے درمیان قرضوں کے تناسب سے ترکہ تقسیم ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ ہر قرض خواہ کو وارث اور ان کے قرضوں کو سہام کی جگہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. قرض خواہ کو کہاں لکھیں گے؟ وارث کی جگہ. یا وارث. ٹھیک ہے، یہاں وارث کی جگہ کر دینا. ٹھیک ہے نا، کیا کرو گے؟ وارث کی جگہ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہر قرض خواہ کو وارث کی جگہ، ٹھیک ہے، اور ان کے قرضوں کو سہام کی جگہ لکھا جائے گا. ان کا جو قرضہ وہ کہاں لکھا جائے گا؟ سیام کی جہاں جہاں ہم سیام لکھتے ہیں وہاں ان کا قرضہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سارے قرضوں کو جوڑ کر مجموع دیون کو تصحیح کی جگہ میں لکھا جائے گا، یعنی کل قرضے کو. ٹھیک ہے، مخرج مسئلہ. ٹھیک ہے. پھر ترکہ اور مجموع دیون میں نسبت دیکھیں گے. اگر ترکہ اور مجموع دیون کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو ہر قرض خواہ کے قرضہ کو پورے ترکے میں ضرب دیں گے. جیسے ہم نے 10 کو 13 میں ضرب دیا. ٹھیک ہے. پھر حاصل ضرب کو، پھر جو 130 آیا تھا اس کو ہم نے کیا کیا تھا؟ پورے مجموع دیون پر تقسیم کر کے خارجی قسم ہر قرض خواہ کا ترکے سے حصہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب. وہ جو ہم نے 10 کو پہلے 13 پہ ضرب دیا، جواب آیا تھا 130. پھر 130 کو ہم نے تقسیم کیا تھا 15 پر، تو جواب آ گیا تھا اس کا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پورا. آئے سمجھ میں؟ چلیں آگے چلیں. یہ تو مثال تھی تباین کی. ادھر دیکھیں آپ دوبارہ، ادھر دیکھیں. جو سن رہے ہیں وہ ابھی یہاں سے نگاہ ہٹائیں، ویسے سماعت کریں. ابھی تک تو ہم نے پڑھا تھا قرض اور ترکے کے درمیان تباین کی نسبت ہے. توافق بھی ہو سکتی ہے، توافق بھی ہو سکتی ہے. اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کریں گے کیا کہتے ہیں نا، ترکے کا جو وفق ہے، ترکے کا وفق جو ہوگا اس پہ ضرب دیں گے. وفق پہ ضرب دیں گے. قرض کو ہم وفق پہ ضرب دیں گے. پھر حاصل ضرب جو ہوگا اس کو پھر ہم اس کے وفق پہ ضرب دیں گے. کس کے؟ مخرج مسئلہ کے. ٹھیک ہے سمجھے گا؟ یعنی اگر قرضہ اور ترکے کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے تو پھر ہم ترکہ کا جو وفق ہے اس میں ضرب دیں گے. ٹھیک، اور اس سے جو حاصل ہوگا اس کو ہم پھر ضرب دیں گے کس میں؟ مخرج مسئلہ کے وفق میں. اس سے دونوں کی تصحیح ہو جائے گی. ادھر دیکھیں، یا اب یہ مثال سے مسئلہ واضح ہوگا قانون بات. یہ جناب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے ترکہ اور موجود دونوں میں توافق کی مثال. ٹھیک ہے.
توافق مثال کیسے بن رہی ہے؟ یہ جناب دیکھیں، ترکہ کتنے 9 روپے، ادھر سنیں نا پہلے، ترکہ کتنے 9 روپے، اور خالد نے کتنے لینے 10 روپے، حامد نے کتنے لینے 5 روپے. یہ تو اب بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں نا، اس کو وہاں رکھنا، اس کو یہاں رکھنا ہے، تو آپ سمجھ گئے آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ 10 اور 5 کل قرض کتنا ہو گیا؟ یہ مخرج مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مخرج مسئلہ اور ترکہ میں نسبت دیکھیے کیا ہے، توافق ہے. 3 کاٹ رہا ہے، 3 سے کٹ رہا ہے نا. 9 کتنی دفعہ کٹا ہے؟ اچھا، یہاں آپ ایسا کریں، جہاں میرا کرسر ہے نا، یہاں پر آپ نے یہ کرنا، بریکٹ بنانا، پھر لکھنا 9 کا افق 3 ہے، ایسا لکھو گے. یہاں پہ لکھا ہوا نہیں نا. ہاں، تو یہ لکھا ترکہ 9 روپے، اس کے بعد بریکٹ بنا ہے، اس پر ایک اور بریکٹ لگاؤ گے، پھر وہاں لکھو گے 9 کا افق 3. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو 15 ہے، اس کا افق کتنا آئے گا؟ 5. یہاں پر بھی لکھیں گے 15 کا افق 5، اس کا بریکٹ میں کر دو گے، یا یہاں پہ لکھ لو. اچھا جناب، اب ترکے کا افق کتنا ہے؟ 3. 3 کا 3، 3 دونوں 6، 3 تیا 9. 3 نے 9 کو کتنی دفعہ کاٹا؟ 3 دفعہ. اچھا جناب، اب ہم نے کیا کرنا ہے، خالد کا جو قرض ہے وہ کتنا ہے؟ 10 روپے نا. اس 10 کو ہم نے ترکے کے افق میں ضرب دیں گے. 10 کو ہم نے ترکے کا افق میں ضرب دیا، افق کتنا؟ 3 ہے. یہ آ گیا 30 آ گیا. اب اس 30 کو اب جو ہم 5 سے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے، مضرب کریں گے. اس کا افق کتنا ہے؟ 5 ہے نا. 30 ضرب 5، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 150 نہیں، 30 کو ہم تقسیم کریں 5 پر، تو یہ آ جائے گا 6 روپے. تقسیم کریں گے، ہاں، کیونکہ ہاتھ ضرب تو ہم نے دے لیا نا، اب تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے نا. تقسیم کریں گے تو کتنا آیا؟ 6 آ گیا. ٹھیک. اچھا، حامد کے کتنے تھے؟ 5 روپے تھے. 5 کو ترکے کے افق 3 میں ضرب دیا ہے جی. 5 کو 5 ضرب 3 کتنا ہے؟ 15 ہے. 15 کو آپ نے تقسیم کیا کس سے؟ 5 سے. 15 تقسیم 5، یہ 3 آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ کس کی مثال تھی؟ قرضہ اور ترکے کے درمیان میں توافق کی مثال ہے. 9 روپے چھوڑے ہیں، مال کم چھوڑا ہے، قرضہ زیادہ چھوڑا ہے، لیکن توافق پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 10 والے کو 6 ملیں گے، 5 والے کو 3 ملیں گے. ٹھیک ہے جناب. اب آپ وہ مثال پڑھیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ساری؟ دوبارہ عرض کروں، دیکھیں، اگر مخرج مسئلہ اور ترکے میں، یا قرض اور ترکے میں توافق ہو، تو قرض کو ہم ضرب دیں گے ترکے کے حکم میں. ٹھیک ہے. جو حاصل ضرب ہوگا اس کو تقسیم کر دیں گے مخرج مسئلے کے وفق میں. ٹھیک ہے. 15 کا وفق کتنا تھا؟ 5 تھا. اچھا، 10 کا آپ نے ضرب ترکے کے وفق 3 میں دیا تو 30 آیا. 30 کو آپ نے تقسیم کر دیا 5 پر، تو کتنا ہے؟ 6. سمجھیے بات؟ اچھا، اب آپ پیچھے دیکھیں، یہ اس کے متعلق کیا لکھا ہے، یہ دیکھو. اور اگر جنگ کا اثر ہے، اور اگر ترکہ اور مجموع دیون کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ہر قرض خواہ کے قرضہ کو ترکے کے وفق میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے جناب. ضرب دیں گے، پھر حاصل ضرب کو مجموع دیون کے وفق پر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. خارجی قسمت ہر قرض خواہ کا ترکے میں سے حصہ ہوگا. خارجی قسمت سے مراد یہ 6 خارجی قسمت ہے، 3 خارجی قسمت ہے. آئے سمجھ میں؟ اگلی مثال، اور اگر یہ دیکھیں، اگر تداخل کی نسبت ہو، ابھی اس مثال کو سمجھیں آپ. ٹھیک ہے نا. اس کو پڑھنے کو چھوڑیں، صرف مثال کو سمجھا پہلے. مثال، قرضہ کتنا ہے؟ 15 روپے. ترکہ کتنا ہے؟ 5. ان میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل. تداخل ہے نا. تو 15 کا دخل کتنا ہے؟ 5 ایک 5، 5 دو 10، 5 تیا 15. تو 15 کا دخل کتنا؟ 3 ہے نا. تو اب ہم اس کا جو قرض ہے کتنا؟ 10 ہے نا. اس کو ہم اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، کل قرضہ جو ہے، اس کے وفق، اس کا جو ہے دخل ہے، وہ کتنا ہے؟ 3 ہے. تو اس کو ہم اس پہ ضرب دیں گے. ہاں، ہر قرض کھا کے قرضوں کو موجود دین کے دخل پر تقسیم کریں گے. تقسیم کریں گے. اب 10 کو ہم نے کیا کیا؟ 5 پر تقسیم کیا.
مجموع دجون کے دخل پر تقسیم کریں گے. یہ 10 ہے نا، اس کا 10 10 10 کو آپ نے تقسیم کیا، 10 تقسیم 5 کتنا ہے؟ 2 آیا ہے جی. یہ غلط لکھا نا ایزی والا. ایک منٹ یہ 10 ہے، 10 کو ہاں اس کا دخل کتنا ہے؟ 3 ہے نا. 5 کا 5 5 10 5 3 15 تو 3 دخل ہے. تو آپ نے 10 کو تقسیم کیا 3 پر تو جواب ہے 3.33. یہ لکیر کو کاٹ دینا، یا میرا کرسر ہے نا اس لکیر کو آپ نے کاٹ دینا. ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں جواب آ رہا ہے 3.33. ٹھیک، اس کو تھے اکرم کے تھے 5. اس 5 کو آپ نے یہ جو ہے کل قرضہ جو ہے اس کا دخل جو ہے وہ 3 ہے. تو 5 کو آپ نے 3 تقسیم کیا، 5 تقسیم 3 تو اس کا جواب آیا 1.66. 1.66. بات سمجھ بھائی؟ دوبارہ عرض کروں کہ اگر کل قرض اور ترکے میں کیا ہو، تداخل کی نسبت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کل قرض کا جو دخل ہے اس میں کیا کریں گے آپ، کیا کریں گے بھائی؟ تقسیم کریں گے. کس کو؟ قرض جتنا بھی قرض ہے، اس کا 10 روپے تھا، اس کو اس میں تقسیم کر دیا دخل میں، اور اس کا 5 تھا، اس کے دخل میں آپ نے تقسیم کر دیا تو یہ جواب آ گیا. یہ والی لکیر کو آپ کاٹ دینا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب ادھر سنیں، یہ جو ہے ترکہ جب کم ہو اور قرض زیادہ ہو، اور اگر جو ہے ترکہ زیادہ ہو اور قرض کم ہو تو پھر پہلے ورثہ کو دیا جائے گا. سوری، تو پھر تو ان کو اپنا آپ مل جائے گا. سب سے پہلے قرض خواہ کو دیں گے. اس وقت پھر کوئی ضرورت بن یہ اس طرح کرنے کی ضرورت، جس کا جتنا قرضہ ہوگا اس کو دے دیں گے. سمجھے؟ یہ تو سارا فارمولہ اس صورت میں ہے کہ اس نے جو ہے مال کم چھوڑا ہے اور قرضہ زیادہ چھوڑا ہے. اور اگر اس نے مال زیادہ چھوڑا ہے اور قرضہ کم چھوڑا ہے تو پھر ہم یہ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، بھائی جس کا جتنا قرضہ ہے اس کو اتنا دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ورثہ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب اب یہ اس کو دیکھیں نوٹ. تداخل کی ایک ہی مثال، تداخل کی ایک ہی مثال مجموع دجون کے زیادہ ہونے کی، یعنی قرضہ زیادہ ہونے کی اس لیے دی گئی ہے کہ تداخل میں مجموع دجون کے زیادہ ہونے کی صورت میں قرض خواہوں کو ان کے قرضوں کے تناسب سے قرضوں سے کم ملیں گے. ٹھیک ہے نا، کم ملیں گے. اگر تداخل کی صورت میں ترکہ زیادہ ہو اور قرض خواہوں کے قرض کم ہو تو ان کو پورے قرضے سے ترکہ مل جائیں گے. باقی ماندہ ترکہ ورثہ کے درمیان تقسیم، قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا جناب یہ پھر ہم کل پڑھیں گے. چلو جی 5 منٹ رہ گئے، دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے استاد محترم مفتی اشفاق صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے قبول فرما. ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور تمام مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے ساتھی پڑھ رہے ہیں ان کے جو مشائخ حیات ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. انہیں صحت تندرستی عطا فرما. جن کے مشائخ پردہ فرما کر ان کا درجات و بلندی عطا فرما. الہ العالمین تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پانی کو